కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com, Facebook www.facebook.com/ddsaptagiri, Twitter twitter.com/ddsaptagirivja, Instagram www.instagram.com/ddsaptagiri, YouTube www.youtube.com/c/ddsaptagiri. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, असातिज़ा इकराम, वालिदैन, सामईन और नाज़रीन इकराम, आप तमाम को यौमुल जुमा ईदुल मोमिनीन बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे बच्चों, मैं शेख अब्दुल गनी कौनाइन आपके दरमियान हाजिर खिदमत हूँ। जमात दहम का जो सबक है औरत नज़म के तहत, इसी माह के 19 तारीख़ को जो औरत नज़म का जो पहला सेशन जो रहा था, उसके बाद वाला जो हिस्सा है उसी सबक की एक कड़ी है। इस नज़म के जो माबाकी जो अशार हैं, उसके अंदर जो उन्वानात हैं, उसके अंदर जो सरगर्मियाँ हैं, जो अहम मशक़ें हैं, जो उसका ख़ुलासा है, उस पर हम जो है आपको जो है मज़ीद मालूमात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी दरसी कुतुब को निकालिए और आपके लिए जो ज़रूरी दरकार जो वसाइल हैं, जैसे नोटबुक है, पेन, पेंसिल, स्केल, इसको आप अपने पास रखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए स्लाइड में आपके और मेरे प्यारे आका जनाब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की परवरिश के ज़रिए ये पैगाम दिए हैं कि अपनी बेटी को रहमत समझो, उनकी आमद से घर में बरकत आती है, इसलिए लड़की रहमत है ना कि ज़हमत। प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप फरमाते हैं, खैरुन औलादुकुम अल बनात, तुम्हारे लिए बेटियां बेहतरीन औलाद हैं। क्या फरमाया आपके और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? खैरुन औलादकुम अल बनात, तुम्हारी बेहतरीन औलाद बेटियां हैं। प्यारे बच्चों, आपने अक्सर अपने दादी या नानी या अपने असातिज़ा इकराम या अपने वालिदैन से सुना होगा कि मज़हब इस्लाम में औरत का क्या मुक़ाम है, कितनी अहमियत है, कितनी इफ़ादियत है, उसकी कितनी अज़मत है। और कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सूरे निसा के अंदर, सूरे अल क़सस के अंदर, सूरे बनी इसराइल के अंदर जो है बहुत सारे औरतों का तज़किरा किया है। बहुत सारे जो हमारे अंबिया गुज़रे हैं उनकी बीवियों और बेटियों का तज़किरा किया गया है। और पूरे कुरान शरीफ के अंदर प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को 40 मरतबा अल्लाह ने मुखातिब किया है। तो ये है औरतों की अहमियत, ये है औरतों का मुक़ाम जो मज़हब इस्लाम ने बख्शा, जो कुरान मजीद में उस औरत की पाक दामनी, उस औरत के हुकूक़, उस औरत के फ़राइज़, उस औरत का वक़ार, उस औरत की असमत, अज़मत, रफ़त और उसकी हुस्न और उसकी जो है वफ़ाशवारी, हर किस्म की जो औरत के अंदर अल्लाह ने जो खूबियाँ रखी हुई हैं, उन खूबियों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे कलाम कुरान मजीद के ज़रिए रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए हमें पैगाम दे रहे हैं, हमें जो है तंबीह कर रहे हैं, हमें जो है हिदायत दे रहे हैं और हमें जो है खुल्लम खुल्ला अल्लाह तबारक व तआला बतला रहे हैं कि औरतों की इज़्ज़त किया करें, औरतों को जो है उन्हें वो मुक़ाम दिया करें जो मज़हब इस्लाम ने बख्शा है। तो प्यारे बच्चों,
چلیے سلائڈ کی طرف. میں یہاں پر ایک سلائڈ آپ کو بتلا رہا ہوں. دیکھیے، غور کیجئے پیارے بچوں. دیکھیے تصویر میں ایک لڑکی نظر آ رہی ہے. ایک ہی لڑکی کے 3 تصاویر ہیں، جبکہ لڑکی ایک ہی ہے. اس لڑکی کا نام ہے پیارے بچوں ملالہ یوسفزئی. آپ جانتے ہوں گے کہ اس لڑکی کی عمر اب 21 سال ہے. پیارے بچوں، اس لڑکی کا نام ہے ملالہ یوسفزئی، جو ہمارے پڑوسی ملک کے سوات میں پیدا ہوئی. 1997 میں پیدا ہوئی. ملالہ یوسفزئی وہ لڑکی ہے، وہ بچی ہے جو آج پوری دنیا کے اندر پورے ممالک اور بین الاقوامی طور پر شہرت پانے والے، ترقی پانے والے جتنے ممالک ہیں، جو ہمارا بین الاقوامی متحدہ ہے، یونائٹڈ نیشنل آرگنائزیشن، آپ تمام کے تمام جو ہے اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی گراں قدر کرتے ہیں. کیوں؟ یہ وہ لڑکی ہے جو ہے اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنے آبائی وطن میں خاص کر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے، خاص کر بچوں کے حقوق کے لیے، خاص کر عالم انسانیت کے لیے اس نے آواز اٹھائی. تو اس بچی کو جو ہے چند لوگ جو ہے اس کو گولی سے جو ہے نا تھان دیتے ہیں، اور شدید ایک جو گولی جو ہے اس کے دماغ سے گزرتی ہوئی، ہڈی سے گزرتے ہوئے اپنے دائیں بازو میں جا بستی ہے. ایک دن بعد اس کا علاج کرنے کے بعد، جو لندن کا جو برمنگھم کوئین الزبتھ ہاسپٹل ہے جو لندن میں واقع ہے، وہاں پر اس کا علاج کیا گیا. تو اس کے بعد جو ہے اس بچی کی جان جو ہے بچ گئی. اس کے بعد اس نے جو ہے پورے عالم میں، پوری زمین پر، پورے ممالک میں، خاص کر عورت بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کے حقوق کے لیے اور عورتوں کے امن و امان کے لیے، بچوں کے امن و امان کے لیے اس نے بہت ساری تحریکیں چلائے. بہت سارے اس نے سیمینارز کے ذریعے، اپنے خطابات کے ذریعے اس نے پیغام پہنچایا. ان تمام خدمات کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے ملالہ یوسفزئی کو 2014 میں بین الاقوامی سطح پر نوبل انعام دیا گیا. تو یہ ہے ملالہ یوسفزئی پیارے بچوں. اس کے بعد دیکھیے، اور ایک تصویر میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں. تو پیارے بچوں، یہ قول مشہور ہے. دیکھیے ملالہ یوسفزئی کا ایک قول ہے، وہ کیا ہے؟ 1 child, 1 teacher, 1 book and 1 pen can change the world. Education is the only solution. تو اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے، یہ ایک بچہ یا یہ ایک بچی، یہ ایک معلم، یہ ایک کتاب اور یہ قلم اس دنیا کو بدل سکتے ہیں، اور یہ صرف تعلیم سے ہی ممکن ہے، اور اس کا حل صرف تعلیم ہی ہے. یہ جو نعرہ جو ہے، یہ قول جو ہے، آج جو ہے اس قول کو، اس نعرے کو جو ہے آج پورے دنیا کے پورے ممالک جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہیں. تو یہ رہا ملالہ یوسفزئی کا نعرہ. آج پورے کے پورے بچوں کو جو ہے اس نعرے کے بل پر، اس کے اثاثے پر آج بچے جو ہے عورت بچوں کی تعلیم کو جو ہے پوری دنیا کے ممالک جو ہے مساوی طور پر فراہم کر رہے ہیں. پیارے بچوں، یہاں پر تصویر میں دیکھیے، ایک ہیں ہیلن کیلر. ہیلن کیلر جو ایک ایسی عورت گزری ہیں جن کی داستان آپ سنیں گے تو بہت ہی عجیب و غریب. ہیلن کیلر 1880 میں پیدا ہوئے، تو بالکل جو ہے صحت مند تھے پیدائش کے بعد. اور اتفاق دیکھیے پیارے بچوں کہ جب یہ شیر خارگی کی عمر میں تھے، یعنی کہ ابھی جو دودھ پینے کا جو اسٹیج، جو مرحلہ ہوتا ہے پیارے بچوں، تو 6 ماہ میں ہی جو ہے یہ بات کرنے کے، چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہے بات کرنے کے قابل ہو گئے. مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا پیارے بچوں. 2 سال یعنی کہ 1882 میں یہ اچانک جو ہے ایک بیماری کا شکار ہوتے ہیں، اور جو ہے انہیں برین فیور کہا جاتا ہے کہ انہیں اس وقت جو ہے برین فیور جو ہے اٹیک کیا، اور اچانک جو ہے ان کی
بینائی ختم ہو جاتی ہے اور ان کی جو ہے قوت شامہ اور قوت بصارت ان کی ختم ہو جاتی ہے. تو انہوں نے اپنی زندگی سے ہار نہیں مانی، تو وہ مزید جو ہے اپنی تمام تر زندگی دنیا بھر کے جو بصارت اور بینائی سے محروم جو افراد ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی. اور ایک مثال دیکھیے سدھا چندرن. یہ سدھا چندرن وہ ہندوستانی عورت ہے جو بھرت ناٹیم، جو ہمارے ہندوستان کے جو قومی جو رقص ہیں، جو ڈانس ہیں، جیسے کتھاکلی ہے، بھرت ناٹیم ہے، کوچی پوڑی ہے، اس طرح بھرت ناٹیم کی ایک ایسی ڈانسر ہیں جو ایک مرتبہ کیا ہوا، جب یہ سفر کر رہے تھے تو ایک کار حادثے میں ان کے جو ہے پیر زخمی ہوتے ہیں اور ان کے پیروں کو نکال دیا جاتا ہے. انہوں نے ہمت نہیں ہاری، جبکہ ایک جے پور فٹ جو ہوتا ہے، جیلی جو فٹ ہوتا ہے، جو ہے نا نقلی جو فٹ ہوتا ہے، پیر لگا کر انہوں نے بہت سارے پروگراموں کو اٹینڈ کیا، بہت ساری شہرت پائی. تو پیارے بچوں، دیکھیے آپ کا سبق ہے عورت. اس سے پہلے کے سیشن میں بھی آپ جو ہے سرسری نظر ڈالے تھے. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ عورت نظم پر، موضوع پر جو ہے نظم کے ذریعے آواز اٹھانے والے، جوش و ولولہ، ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کو فروغ دینے والے جو شاعر ہیں کیفی اعظمی، کیا کہتے ہیں کہ عورت ہمیشہ جو ہے بہت سارے ظلم و تشدد، بہت سارے مسائب، پریشانیوں کا شکار رہی ہے. ہمیشہ مرد اس پر حاوی رہا ہے. سماج نے وہ مقام نہیں دیا. سماج نے، پیارے بچوں غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، سماج نے وہ مقام نہیں دیا جو عورت کو جو ہے مذہب اسلام نے دیا ہے. سماج نے عورت کو وہ مساوات نہیں دیے جو پہلے سے ہی جو ہے قرآن مجید نے دیے ہیں. تو پیارے بچوں، تو بہت سارے شعراء اکرام، بہت سارے جو ہے مصنفین، بہت سارے جو ہے اردو کے ادبا جو ہے نا عورت پر قلم اٹھائے، بہت سارے کہانیاں، ناول، فسانے، غزلیں، نظمیں لکھے. مگر کیفی اعظمی ایک ایسے واحد شاعر ہیں جو عورت کے اندر ایک نیا جوش، ایک مثبت حوصلہ، ایک پختہ عزائم کو جو ہے فروغ دیتے ہوئے اس کو زمانے کے ساتھ، عصر حاضر کے ساتھ تعلیم پانے کے لیے، حالات کے ساتھ جو ہے نپٹنے کے لیے، حالات کے ساتھ جو ہے مطابقت پیدا کرنے کے لیے، حالات کے ساتھ جو ہے قدم بہ قدم بڑھاتے ہوئے چلنے کے لیے، ملک کی، قوم کی، معاشرے کی ترقی میں حصہ لینے کے لیے آپ جو ہے عورت کو جو ہے آگے بڑھاتے ہیں، اس کے اندر جو ہے ہمتوں کو، اس کے اندر جو ہے صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں. تو پیارے بچے، کسی شاعر نے کہا تھا، اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ماؤں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی. دیکھیے کتنا پیارا شعر ہے کہ اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ماؤں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی. یہ رہے عورت کی بڑائی، عورت کی عظمت، عورت کی صفت، عورت کی خوبیوں کے تحت اس طرح الگ الگ موضوعات پر الگ الگ طریقوں سے شعراء اکرام نے جو عورت کی بڑائی کو جو ہے پیش کی ہے. پیارے بچوں، میں ایک چھوٹی بات آپ کو بتاتا چلوں. جبکہ مذہب اسلام کے اندر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں بی بی مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کے نام سے مکمل ایک جو ہے سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. تو اسی طرح اگر سورہ نساء ہے، سورہ نساء کے اندر خاص کر عورتوں کے حقوق، عورتوں کے فرائض، عورتوں کو جو ہے گھر کی ذمہ داریاں کیسے، اور بیوی شوہر کے ساتھ کس طرح اس کی وفا شواری، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، خاندان کی ذمہ داریوں کو کس طرح نبھانا ہے، اور مذہب اسلام پر چلتے ہوئے اور اللہ کے پیارے نبی کے احکامات کو جو ہے جانتے ہوئے، سنتے ہوئے، کس طرح عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے خاندان کو جو ہے بالکل ایک تعلیم یافتہ، بالکل صحت مند جو ہے ایک شہری بنانا ہے، اس کی ہم کو نصیحت ملتی ہے. اسی طرح دیکھیے اگر سورہ القصص کے اندر بھی جو ہے، جس کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی بیٹی کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے. اگر سورہ النمل کے اندر جو ہے، جو اس وقت کی جو ملکہ بلقیس تھی،
ملکہ بلقیس کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے. تو پیارے بچوں، ایسا نہیں ہے کہ صرف شعراء اکرام نے عورت کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف کیفی اعظمی نے جو ہے عورت کی اہمیت، عورت کی افادیت، عورت کی عظمت، عورت کی بڑائی پر جو ہے قلم اٹھایا ہے. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. میرے پیارے بچوں، عزیز طلباء اور طالبات، آپ جو ہے اپنے فرصت کے اوقات میں بالکل مخصوص وقت نکال کر اب مخصوص وقت جو ہے متعین کر لیں، اور جو ہے آپ جو ہے قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عورتوں کو کیا مقام عطا کیا، کتنی اہمیت اور افادیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی. تو پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھ کر آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور جو ہے ان معلومات کو جو ہے آپ کے اڑوس پڑوس میں یا قرب و جوار میں جن سے آپ کے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کے میل و ملاپ ہیں، ان کو تک جو ہے ان معلومات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. پیارے بچوں، دیکھیے، ہاں، تو اس سے پہلے کے سیشن میں نے آپ سے جو ہے بالکل ہم بات کیے تھے کہ جو شاعر، جو آج کے اس نظم کے جو شاعر ہیں کیفی اعظمی جو ہے کہاں پر پیدا ہوئے اور آپ کی جائے پیدائش کیا تھی. تو آپ میں سے بولیے، زید آپ بولیے کہ کیفی اعظمی کہاں پر پیدا ہوئے. جی پیارے، بہت ٹھیک. کیفی اعظمی جو ہے اتر پردیش میں پیدا ہوئے 1919 عیسوی کو، اور آپ جو ہیں اس وقت کا جو اتر پردیش میں جو اعظم گڑھ ہے، اعظم گڑھ کے مجوہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے. آپ بولیے علیزہ آپ بولیے بیٹا، کیفی اعظمی کے کتنے مجموعے ہیں بولیے. جی، فرسٹ ون جھنکار، آوارہ سجدے، بہت خوب، آخری شب، ابلیس کی مجلس شورا، اور سرمایہ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. آپ بولیے اکبر، آپ بولیے کہ کیفی اعظمی کو جو ہے کون کون سے ایوارڈ دیے گئے. ہاں، فلم فیم ایوارڈ، پدم بھوشن ایوارڈ، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ. بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھی محنت کی ہے آپ نے. تو چلیے، تو یہ رہے آپ کے اور ہمارے چہتے شاعر کیفی اعظمی. پہلے سیشن میں آپ نے سنا ہے، معلومات حاصل کیا ہے. پیارے بچوں، اب ہم اس کے بعد جو ہے نظم کے جو مابقی جو اشعار ہیں اس کے طرف ہم چلیں گے. اپنی درسی کتب میں آپ دیکھیے، میں جو ہے ترنم سے پڑھنے کی کوشش کروں گا، آپ جو ہے غور سے سنیے، غور سے سنتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کیجیے. خضر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں. تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں. اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. توڑ کر رسم بتے بندے خدامت سے نکل، ظوف عشرت سے نکل، وہم نزاکت سے نکل. نفس کے کھینچے ہوئے حلقے عظمت سے نکل، قید بن جائے محبت تو محبت سے نکل. راہ کی خاری کیا گل کو بھی کچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. توڑ یہ عزم شکن دغدغے پن بھی توڑ، تیری خاطر جو زنجیر ہے وہ سوگن بھی توڑ. توخ یہ بھی ہے زمرد کا گلوبن بھی توڑ، توڑ پیمانے مردانے خرد من بھی توڑ. بن کے طوفان چھلکنا ہے ابلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. پیارے بچے سن رہے ہیں نا کیا کہہ رہے ہیں کیفی اعظمی؟ جی بہت خوب. تو فلاطون وہ ارسطو ہے، تو زہرا و پروین، تیرے قبضے میں ہے گردوں تیری ٹھوکر میں زمین. ہاں اٹھا جلد اٹھا پائے مقدر سے جبیں، میں بھی رکنے کا نہیں وقت بھی رکنے کا نہیں. لڑکھڑائے گی کب تک لڑکھڑائے گی کہاں تک سنبھلنا ہے تجھے،
اٹھ میری جان میرے ساتھی چلنا ہے تجھے۔ پیارے بچوں، دیکھیے کتنے پیارے انداز میں کیفی اعظمی یہاں پر عورت کی عظمت، عورت کے حوصلوں کو اجاگر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو اس زمانے کے ساتھ اٹھنا ہے، بالکل مایوس نہیں ہونا ہے، نا امید نہ ہونا ہے۔ تو جو ہے فلاطن سے بھی بڑھ کر ہے، تو ارسطو سے بھی بڑھ کر ہے، تو زہرا و پروین سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو جو ہے اس زمانے کے جو گلوبن سے، زمانے کی رنجشوں سے، بندشوں سے تجھے آزاد ہونا ہے، نکلنا ہے، تجھے لڑکھڑانا نہیں ہے، تجھے اٹھنا ہے، دوڑنا ہے۔ اے میری جان، تو ایسے ہی بیٹھے رہے گی، ایسے ہی سوئے رہے گی، ایسے ہی افسوس پہ افسوس کرتے رہے گی تو وہیں پر دھرے کی دھرے رہے گی۔ تجھے جو ہے بیٹھے اور سوچتے نہیں رہنا ہے، جبکہ تجھے اٹھنا ہے اور اپنے پیروں کو جو ہے حرکت دینا ہے، اور اپنی پیشانی کو اٹھاؤ، اپنی جبین کو اٹھاؤ، اٹھا کر آگے بڑھنا ہے، چونکہ وقت رکنے کا نہیں، وقت جو ہے جو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اس طرح کہتے ہوئے جو شاعر جو ہے نا عورت کے اندر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیے چند سوالات دیے گئے ہیں، اس کو آپ غور سے سنیے، سن کر جو ہے آپ لکھنے کی کوشش کیجئے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا اب تک عورت کی قدر نہیں کر رہی ہے، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ کیسے؟ جی، تو اس سوال کے تحت اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے میں نے کہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے، قرآن شریف کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں مختلف آیتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور پورے قرآن مجید کے اندر 40 مرتبہ عورت کا جو ذکر کیا گیا ہے، تو پیارے بچوں دیکھا جائے تو مذہب اسلام نے عورت سے پہلے ہی جو ہے اس کی حرمت کو، اس کی عظمت کو، اس کی عزت کو، اس کی بڑائی کو جو ہے بیان کیا ہے۔ مگر جب اس کے بعد جو مختلف ادوار میں مختلف جو ہے زمانے کے تحت مختلف جو دیگر جو مذاہب رہے، دیگر جو قوم رہے، انہوں نے جو ہے عورت کی اتنی عزت نہیں کی، اتنی عظمت نہیں کی جتنی کہ مذہب اسلام نے اس کو وہ حق، وہ عزت، وہ حرمت، وہ شان و شوکت، وہ عظمت عطا کیا ہے۔ تو اس طرح سوچتے ہوئے آپ کو لکھنا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے، رسم کو توڑنا کن موقعوں پر استعمال کیا جاتا ہے؟ تیسرا سوال، شاعر عورت کو کس بات کی ترغیب دلا رہا ہے؟ کامیابی حاصل کرنا ہو تو کون کون سی منزلیں طے کرنا پڑے گا؟ محبت قید بن جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بازو دیکھیے، مندرجہ بالا دو بند کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ زمرد کا گلوبن سے کیا مراد ہے؟ شاعر عورت کو طوفان سے کیوں تشبیہ دے رہا ہے؟ ہندوستان کی چند ایسی خواتین کے نام بتائیے جنہوں نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ دیکھیے بچے، یہ سوال کتنا پیارا ہے۔ آپ بولیے۔ حضرت بیگم محل ہیں، سروجنی نائیڈو، رضیہ سلطانہ، جھانسی لکشمی بائی، زیب النساء، کستوری گاندھی، مدر ٹریسا، کلپنا چاولہ، اندرا گاندھی، یہ سب ایسی خواتین ہیں جنہوں نے ہمارے اس ہندوستان کے، اب ہماری اس ہندوستان کے قوم کے، ہمارے اس دیش کی ترقی میں پورے بین الاقوامی سطح پر ہمارے ملک کا نام اور ترنگے کو لہرایا آپ نے، جبکہ اس کی شان و شوکت کو دوبالا فرمایا۔ یہ ایسی عورتیں ہیں، خواتین ہیں جو ہمارے ہندوستان میں جنہوں نے اپنے خدمات انجام دیے۔ تو اس طرح کے مزید خواتین کو آپ جو ہے تلاش کر کے اپنی لائبریری کی کتاب سے، اپنے اسکول کے لائبریری خانے سے تلاش کر کے لکھیے۔ اس کے بعد دیکھیے، آپ افلاطون اور ارسطو کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ شاعر عورت کو کن بندھنوں سے آزاد ہو کر طوفان بننے کو کہہ رہا ہے؟ شاعر عورت کی کون سی خوبیوں کو گنواتے بتاتے ہوئے سنبھلنے کو کہہ رہا ہے؟ یہ رہے سوالات۔ ان سوالات کو آپ کیا کریں گے؟ اپنے گھر پر بیٹھ کر وقت ضائع نہ کرتے ہوئے، بالکل اپنے آپ کو مصروف و منہمک رکھتے ہوئے، آپ کو ٹیکسٹ بک کے اندر جو نظم دی گئی ہے عورت، اس کو ایک بار، دو بار، بار بار، بسط بار پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ان سوالات کے جوابات کو آپ کو خود عکس کرنا ہے۔ چاہے تو آپ اپنے والدین یا آپ کے اساتذہ اکرام کا بھی آپ جو ہے تعاون لے سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ جو ہے آن لائن لیسنس کو دوردرشن پر دیکھتے رہیے، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور جو ہے شیئر کرنا مت بھولیے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو وقفہ دیا جا رہا ہے، وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اس کے بعد کے سیشن کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔
మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com, ఫేస్బుక్ www.facebook.com/ddsaptagiri, ట్విట్టర్ twitter.com/ddsaptagirivja, ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/ddsaptagiri, యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/ddsaptagiri. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम किया जा रहा है। तो हम अब तक जो है नज़म के जो माबाकी जो अशार थे उनको हमने पढ़ा है, सुना है। अब हम खुलासे की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए स्लाइड की तरफ देखिए प्यारे बच्चों। खुलासे में कैफी आज़मी कहते हैं, शायर ने औरत को आज की इस दुनिया में जीने के लिए उसके अंदर बगावत के जज्बात भी जगाए हैं और कहा है कि औरत को चाहिए कि वह खौफ व हिरास के चुंगल से बाहर निकले और ज़मूरत का ग्लोबंद यानी समाजी पाबंदियों की क़ैद से आज़ाद हो जाए और पैमाने फ़र्द यानी वो मर्द जो औरत को घर के अंदर देखना चाहते हैं तो घर के बाहर की दुनिया को देखे और उस तरह अपनी ज़िंदगी को गोहरबार करे। हाँ, तो प्यारे बच्चों, तो शायर क्या कह रहे हैं कि ऐसे एक बगावत यानी कि एक आंच जो है ना औरत के अंदर, अपने एक औरत के वजूद को जो है अपने एक आंच लगाते हुए उसके अंदर एक मुस्बित जज्बात को जो है उभारते हुए कह रहे हैं कि तू खौफ व हिरास के चुंगल से निकला और जो है जो ज़मूरत का जो ग्लूबन, ज़मूरत के माने ही प्यारे बच्चों सब्ज़ रंग का जो कीमती पत्थर जो होता है उसे ज़मूरत कहा जाता है। और ग्लूबन के माने हैं गले में बांधने का ऊनी या रेशमी जो पटका जो होता है, ख़ासकर जो औरतें पहनती हैं, जो अपने गले में जो है ना बिल्कुल आराइश के लिए, ज़ेबाइश के लिए पहना करते हैं। वो जो पटका जो होता है ना ऊन का होता है या रेशम का जो पटका होता है उसको कहते हैं ग्लूबन। और आजकल जो है सोने के या हीरे या मोतियों के ग्लूबन भी जो है ना हमारी औरतें, हमारी ख़वातीन जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के तक़ारीब में, शादी ब्याह की तक़ारीब में पहना करती हैं। तो यहाँ पे ज़मूरत का माने है कि एक कीमती पत्थर, सब्ज़ रंग, हरा रंग का जो पत्थर जो होता है उसको जो जिसको अंगूठी में अक्सर जो है पहना करते हैं, ज़मूरत है। तो इस तरह का चुंगल के माने हैं मुश्त या मुट्ठी, यानी कि औरत आजकल मर्द की मुट्ठी में, मुश्त में औरत, मर्द जो है आदमी के पिंजे में जो है ना जकड़ी हुई है और क़ैद है, मुक़य्यद है। तुझे निकल के बाहर आना है, तू आज़ाद होना है, आकर जो है मज़हब इस्लाम और हदीस की रोशनी में तो अपने आप को, अपने वक़ार को, अपनी असमत को जो है बिल्कुल पायदार और बिल्कुल मजबूत बनाते हुए अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आगे बढ़ना है। इसीलिए प्यारे बच्चों मैंने कहा था कि औरत आइन वाउ रे ते, आइन के माने हैं इज़्ज़त, असमत, अज़मत, वाउ के माने हैं वफ़ा के हैं और वाउ के माने हैं वफ़ादारी के हैं, वफ़ाशुआरी के हैं। और जो है रे के माने मैंने कहा था रिदा के माने चादर के हैं और ते से तहफ़्फ़ुज़। औरत वो ज़ात है जो अपनी अज़मत, असमत, इज़्ज़त के वक़ार और उसके वफ़ाशुआर को जो है बचाने के लिए एक चादर ओढ़कर, एक रिदा ओढ़कर अपनी पाक दामनी का, अपनी खूबियों का तहफ़्फ़ुज़ अपने आप करने वाली ज़ात का नाम जो है औरत है। तो प्यारे बच्चों, तो कैफ़ी आज़मी जो है कहते हैं शायर ने औरत की हिम्मत अफजाई के लिए उसे अफलातून और अरस्तु जैसे नामवर ज़माने साज हस्तियों से ऊंचा बताया है। आपने सुना होगा तारीख़ के दौरान, हिस्ट्री में जो है ना, इल्म तारीख़, समाजियात, सोशल, आपका जो सब्जेक्ट जो होता है सोशल में, आपने सुना होगा कि यूनान के बहुत ही मशहूर व मारूफ जो फ़िलासफ़र जो गुज़रे हैं, अरस्तु जिसको अंग्रेज़ी में अरिस्टाटिल कहा जाता है, अफलातून जिसको प्लेटो कहा जाता है, उसी तरह और एक भी है सक़रात जिसको सोक्रेटिस कहा जाता है। ये 300 क़ब्ल मसीह और 400 क़ब्ल मसीह के दरमियान के
شہر یونان کے بہت ہی مشہور و معروف جو ہے فلسفی گزرے ہیں، ماہر علم گزرے ہیں، ماہر فلکیات اور ماہر سماجیات گزرے ہیں. تو ان کا نظریہ بالکل جو ہے فلسفیانہ انداز ان کا تھا. تو اس وقت کے بہت ہی طاقتور، بہت ہی ذہین اور بہت ہی دانشمند، بہت ہی خردمند جو ہے ان کو جو ہے تسلیم کیا جاتا تھا، مانا جاتا تھا. تو اور زہرا و پروین جو ستارے جو ہیں ان سے بھی جو ہے طاقتور، ان سے بھی جو ہے ذہین اور چالاک کر کے عورت کو جو ہے تشبیہ دے رہے ہیں، عورت کے مقام کو جو ہے وہ اجاگر کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں پیارے بچوں؟ جی کیفی اعظمی کر رہے ہیں. دیکھیے، اور کہا ہے کہ وہ پائے مقدر سے اپنی جبیں کو اٹھائے، یعنی اپنی بے بسی پر نہ روئے، اس لیے کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور وقت کے ساتھ چلنے والے ہی اپنی منزل مقصود کو پا لیتے ہیں. واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، کیا کہنے. بالکل جو ہے یہ حقیقت ہے کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نہیں چلتا، وقت کے ساتھ ساتھ قدم بہ قدم ملاتے ہوئے، قدم بہ قدم جوڑتے ہوئے نہیں چلتا، وہ جو ہے کبھی جو ہے کامیاب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ جو ہے ناکامی اور محرومی کا شکار ہوتا ہے. تو کیفی اعظمی کہتے ہیں کہ تو رکنا نہیں ہے، گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر تجھے رونا دھونا نہیں ہے، تجھے ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، پختہ مصمم عزائم کے ساتھ تجھے آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھتے ہوئے تیرا مقام جو ہے زہرا و پروین سے، افلاطون اور ارسطو سے بھی تیرا مقام کئی درجے کئی گنا بڑھ کر ہے. اٹھ، تو آگے بڑھ اور تو جو ہے زمانے کو جو ہے چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے آگے نکل. اشب رفتار کی طرح، جس سے یعنی کہ گھوڑے کی طرح جو دوڑنا ہے اور چیتے کی طرح تجھے دوڑنا ہے، اور شاہین کے جیسا تجسس اس کے تجسس کو رکھتے ہوئے تجھے آگے بڑھنا ہے. نئی نئی تخلیقات، نئی نئی ایجادات، نئی نئی تغیرات میں تجھے حصہ لینا ہے، اور قوم کے ملک کی تعمیر میں تو ایک اثاثہ ہے. اس طرح جو ہے کیفی اعظمی کیا ہیں، یہاں پر عورت کی عظمت کو جو اجاگر کر رہے ہیں. پیارے بچوں سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ مقام ہے عورتوں کا، یہ مرتبہ ہے ہمارے خواتین کا، یہ مرتبہ ہے آپ طالبات کا، آپ لڑکیوں کا. چونکہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا پیارے بچوں، یہ ایک عورت کی تعلیم جو ہوتی ہے پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے. تو پیارے بچوں، پیارے طالبات، پیارے بچیوں، آپ جو ہیں آپ کو بھی جو ہے حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی طرح، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح، جو آپ کو جو ان کے اخلاق کو سن کر، ان کی کردار کو، ان کے جو ہے سوانح کو، ان کے لٹریچر کو پڑھ کر آپ اپنے آپ کو بالکل ایک پاک دامن اور بالکل مصمم عزائم والے خواتین کی طرح آپ کو بننا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے ملک کے، ہماری اس قوم کے، ہماری اس ہندوستان کے جو خواتین گزرے ہیں، جنہوں نے عظیم کارنامے جو انجام دیے ہیں، ان کے کارناموں کو پڑھ کر آپ کو جو ہے وقت کے ساتھ چلنا ہے. آپ چلیں گے تو یہ ملک جو ہے نا آگے بڑھے گا. اس ملک کا جو ترنگا ہے پوری دنیا کے اندر لہرائے گا. کریں گے علیزہ، کریں گے فوزیہ، کریں گے شازیہ. جی بہت پیارے بچے ہیں آپ ماشاءاللہ. دیکھیے خلاصے کی طرف دیکھیے. نظم عورت ترقی پسند، جمالیات، فکر و فن سے مرصع و مزین ہے. جی واہ واہ واہ، بہت خوب. نہ صرف یہ بلکہ یہ نظم زن مجاز رجحانات سے مملو ہے. ہاں ہاں ہاں، دیکھیے کتنی عظمت کو یہاں پر جو ہے اجاگر کر رہے ہیں کہ کیفی اعظمی. عورت جو ہوتی ہے صرف ترقی پسند، جمالیات یا فرق و فن سے مرصع و مزین ہے. نہ صرف بلکہ یہ نظم زن مجازات رجحانات سے مملو ہے. وومن ایمپاورمنٹ کے معنی کیا ہیں؟ اٹھا لانا، آگے بڑھانا، فروغ دینا، یعنی کہ کسی کو نیچے پڑے ہوئے انسان کو بالکل اوپر لے آنا. یعنی آسمانوں پر آسمانے، وہ بولتے ہیں نا، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، ستاروں سے آسماں اور بھی ہیں. یعنی کہ ہم صرف چھوٹی سی کامیابی پر صرف ہم کو جو ہے راضی نہیں ہونا ہے، اور نیک عزائم کے ساتھ اور مضبوط ارادوں کے ساتھ خواتین کو، اس قوم کی بچیوں کو آگے بڑھنا ہے. دیکھیے نظم میں تراکیب، تشبیہات، استعارات، محاوروں اور علامات کے استعمال نے اسے خوب سے خوب تر بنا دیا ہے.
یہ زندگی کا المیہ ہی ہے کہ مردوں نے عورت کو یہ خوبصورت پھول سے زیادہ نہیں سمجھا، جبکہ شاعر نے بتایا ہے کہ عورت صرف رونے دھونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جذبات و احساسات کے شعلے بھی لپکتے ہیں، اور عورت کوئی کہانی نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر یا سن کر لطف اندوز ہو جائیں، یا پھر یہ بھی نہیں کہ عورت صرف ایک جوانی کا ایک خواب ہے، بلکہ عورت کو تاریخ کے اوراق میں دیکھا جائے تو ہمت و حوصلہ، صبر و استقامت، ایثار و قربانی جیسی بلندیوں پر نظر آئے گی، اور یہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو بدل ڈالے۔ جی جی جی، بہت خوب بہت خوب۔ اسی لیے پیارے بچوں، آپ اکثر سنتے رہیں گے اپنے کلاسز میں، اپنے اسکولس میں، کہ ہر سال جو 8 مارچ، ہر سال جو مارچ کی جو 8 تاریخ ہوتی ہے، ایک الگ ایک انوکھا جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس دن جو ہے عالمی یوم خواتین کے نام سے منایا جاتا ہے، انٹرنیشنل وومنس ڈے۔ پورے دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں، پورے ممالک کے اندر جو رہنے والے، بسنے والے، جو آباد جو عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں، جو عورت بچیاں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، جو آپ بچیاں ہیں، آپ لڑکیاں ہیں، آپ کے لیے وہ دن بالکل مخصوص ہے۔ تو وہ مخصوص ہے کر کے بقیہ دن کو ہم جو ہے اہمیت کو جو ہے بالکل پامال کر نہیں سکتے۔ جی، تو 8 مارچ کو جو ہے پورے دنیا کے پورے ممالک کے اندر جو ہے نا عالمی یوم خواتین جو ہے منایا جاتا ہے۔ اس دن جو ہے عورتوں کے اندر جو ہے نیا جوش ولولہ، ان کے عزائم، ان کی قربانیوں، ان کی عظمتوں کو جو ہے، ان کے حقوق، ان کے فرائض کو جو ہے یہ ادا کیا جاتا ہے، اور جو عمدہ جو کارنامے جو خواتین ہوتے ہیں ان کو جو ہے اعزازات سے، انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اور اس دن عورتوں پر ہونے والے جو تشدد ہیں، جو جرائم ہیں، جو مصائب ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو حادثات ہیں، ان حادثات سے نمٹنے کے لیے اور ان سے ڈیفنس کرنے کے لیے، ان سے دفاع کرنے کے لیے عورتوں کے اندر، خواتین کے اندر جو ہے یقین دلایا جاتا ہے، ان کے ہاں میں ہاں ساتھ چلنے اور ساتھ رہنے کا جو ہے پورا وعدہ کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے، عوام کی جانب سے، جو مرد ہیں، ہم مرد جو ہیں عورتوں کی جو تحفظ کے لیے ہم بھی جو ہے وعدے وعید کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو ہے پورا جو ہے پروگرامز ترتیب دیے جاتے ہیں ہر سال 8 مارچ جو ہے عالمی یوم خواتین کے دن۔ پیارے بچوں، آپ یقین مانیے تو یہ جو نظم ہے بہت ہی دلگداز اور بہت ہی جو ہے ہمارے دلوں کو، ہمارے حواس کو، ہماری عقل کو جھنجھوڑنے والی، ہماری جستجو کو جو ہے بالکل ایک نیا سمت، ایک نیا رخ دینے والی نظم ہے کہ آج مرد نے جو ہے عورت کے جو حقوق ہیں، معاشرے نے جو عورت کے جو فرائض ہیں، جو حقوق ہیں، ان حقوق کو جو ہے آج بالکل پامال کرنے کی جو کوشش کی ہے، پامال جو کیے جا رہے ہیں، ان کو پامال کرنے کے بجائے ان کی پابجائی کی جائے، ان کو جو ہے فروغ دیا جائے، انہیں آگے بڑھایا جائے۔ یہی جو ہے اس نظم کا اہم اور مرکزی خیال ہے، اہم مدعا ہے۔ تو پیارے بچوں، میں نے اکثر اس دونوں لیسنس کے درمیان پچھلے سبق اور آج کی سبق میں نے بارہا میں نے آپ کو جو ہے اس حوالے سے میں آپ کو اس بات کو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ مذہب اسلام نے پہلے سے ہی جو ہے عورت کے مقام و مرتبے کو جو ہے بہت ہی رکھا۔ خود قرآن میں جو ہے 40 پہ 6 مرتبہ اس کا ذکر کیا گیا، اور خود جو ہے ماں وہ عظیم ہستی ہے جسے خدمت علی جنت ہے۔ تو ماں کون ہے؟ ماں کا پہلا جو روپ جو ہوتا ہے وہ عورت کی شکل میں ہوتا ہے۔ عورت کے کئی ایک روپ ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بہو ہوتی ہے، ساس ہوتی ہے، مونی ہوتی ہے، چاچی ہوتی ہے، تائی ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ جو ہے عورت کے اس مقام کو، عورت کی جو فرائض ہیں، جو حقوق ہیں، خواتین کو جو ہے کس طرح آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تعلیم ضروری ہے۔ چونکہ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا ایک قول جو ہے ملالہ یوسفزئی کا کہ یہ قلم، یہ کتاب، یہ ایک بچہ، یہ ایک استاذ اس دنیا کو بدل سکتا ہے، یہ صرف تعلیم سے ہی ممکن ہے۔ تو وہی بچے آپ ہیں، تو آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو بالکل زمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ چلیں گے؟ ہاں جی، بہت خوب پیارے بچے، بہت پیارے آپ۔ چلیے اگلے سلیڈ کی طرف چلیے، دیکھیں یہاں پر چند سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کے تحت آپ کو کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، سمجھنا، اظہار خیال کرنا کے تحت یہاں پر چند مشقیں دیے جا رہے ہیں۔ ان مشقوں کو آپ سمجھتے ہوئے اس کے جوابات کو آپ کو
میں یہاں پر سلائڈس کے ذریعے بتلانے کی کوشش کروں گا. آپ سنیے. سننے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے نوٹس کاپیوں میں اس کو قلم بند کرنا ہے. اور چاہے چونکہ آپ 10ویں جماعت کے بچے ہیں، جماعت دہم کے بچے ہیں، کووڈ کی وجہ سے کہ آپ کو جو ریگولر اسکولز بھی نہیں چل رہے ہیں، تو جب آپ کے سالانہ امتحانات ہوں گے تو اس وقت آپ کو جو ہے یہ جو جوابات ہیں، یہ جو مشقیں ہیں آپ کے لیے اس وقت امتحانات میں سوالیہ پرچے میں آپ کو جو جوابات لکھنے کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. اس لیے برائے کرم آپ ان کو لکھنے کی کوشش کیجئے. تو دیکھیے، عورت کی وجہ سے ہی سماج میں تبدیلی ممکن ہے. تو اس کو ہم نظم کے کون سے شعر سے جو ہے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کوند کر مجلس خلوت سے نکلنا ہے تجھے. جی، اس کے بعد دیکھیے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تیرے قدموں میں ہے فردوس تمدن کی بہار. یہ مصرع بھی جو ہے نا ہماری نظم میں موجود ہے. کوشش کرنے سے ہی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس مصرے کو ہم رت بدل ڈال اگر پھولنا پھلنا ہے تجھے، رت بدل ڈال اگر پھولنا ہے پھلنا ہے تجھے. جی، اس کے بعد دیکھیے چوتھا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. یہاں پر مصرع دیا گیا ہے نظم کے اندر، میں بھی رکنے کا نہیں وقت بھی رکنے کا نہیں. واہ واہ واہ، کیا ہے؟ میں بھی رکنے کا نہیں وقت بھی رکنے کا نہیں. اکثر آپ کے اساتذہ اکرام اپنے اسکولس میں آپ کو بتاتے ہوں گے، آپ کے والدین آپ کو بتاتے ہوں گے کہ بیٹا وقت کی قدر کیا کرو. جو وقت وہ ہوتا ہے بہت انمول ہوتا ہے، بہت نایاب ہوتا ہے، بہت کامیاب ہوتا ہے. اگر ایک مرتبہ وقت ہاتھ سے چلا گیا پھر دوبارہ وہ واپس آتا نہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ مقررہ وقت پر آپ کو جو کام کرنا ہے اس کام کو آپ انجام دیں گے تو آپ ضرور جو ہے کامیابی تک پہنچیں گے اور کامیابی کی منزل کو آپ جو ہے پائیں گے. نیکسٹ سلائیڈ دیکھیے بچوں. ذیل کا پیراگراف پڑھیے، دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے. یہاں پر ایک پیراگراف ہے، اس پیراگراف کے اندر ایک کہانی دی گئی ہے، ایک واقعے کو بتلایا گیا ہے. تو اس کو پڑھتے ہوئے اس کے سوالات مکمل کرنا ہے. دیکھیں گے وہ کیا ہے، وہ پیراگراف، وہ عبارت کس سے تعلق رکھتا ہے. ایک مرتبہ دیکھیے آپ. میری عمر اب 40 سال سے اوپر ہے اور میں 3 بیٹیوں کی ماں ہوں. میری بیٹی کوئی نہیں ہے. میں نے زندگی بھر کام کیا ہے، بچپن سے لے کر اب تک، جبکہ میں خود ایک بھری پوری گر ہستی ہوں. میری زندگی کا دائرہ بہت محدود ہے، بہت گھومی پھری بھی نہیں ہوں. گنتی کے یہی 5-7 چھوٹے شہر دیکھے ہیں. بدیس کی بات تو چھوڑ دو، میں نے اپنے ملک کے ممبئی، مدراس، کلکتہ جیسے بڑے بڑے شہروں کا نام بھی صرف اخباروں میں پڑھے ہیں، انہیں قریب سے جا کر نہیں دیکھا. دہلی میں صرف ایک ہی بار گئی تھی، وہ بھی شروع میں جب میری شادی ہوئی تھی. مجھے معلوم نہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں لوگ کیسے جیتے ہیں، خاص طور سے عورتیں میری ہی طرح جیتی ہوں گی. بیچاری ان کی تقدیریں بھی تو اسی نے لکھی ہوں گی جس نے ہم سب کی تقدیریں لکھی ہیں. اب اس کے اندر کیا سوالات ہیں دیکھیے. یہاں سوالات ہیں، یہ پیراگراف کس کے متعلق ہے، عورت کیا کہتی ہے، کام کرنے والی عورت ہونے کے باوجود زیادہ شہروں کو نہ دیکھ سکی ہوں کیوں، عورت اپنے متعلق کیا سوچ رہی ہے، کیا تقدیر پر کوسنا اچھا ہے، وضاحت کیجیے. یہاں پر اس کے جواب دیکھیے. یہ پیراگراف ایک گھریلو عورت کے متعلق ہے. عورت کہتی ہے کہ میری زندگی کا دائرہ محدود ہے، اس لیے کہ وہ گھریلو مصروفیات میں مگن تھی. عورت اپنے متعلق یہ سوچ رہی ہے کہ مجھے گھومنے پھرنے کا موقع ہی نہیں ملا. کیا تقدیر کو کوسنا اچھا ہے، وضاحت کیجیے. نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہیں، خطأ نہیں. پیارے بچوں غور کیجیے آپ، تقدیر پر کوسنے والا وہ بالکل جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا. تقدیر پر کوستا نہیں ہے، تقدیر کے ساتھ اپنے آپ کو صابر، اپنے آپ کو جو ہے شاکر، اپنے آپ کو صبر کرتے ہوئے، شکر بجا لیتے ہوئے، اللہ کا شکر و صبر جو ہے بجا لاتے ہوئے ہم جو ہے آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور ضرور کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں کامیابی تک پہنچائیں گے. آپ جو اس دنیا میں، اس روئی زمین پر کامیابی کے جھنڈ جو ہے آپ گاڑیں گے. تو پیارے بچوں یہ رہے سوالات. اس کے بعد دیکھیے درج ذیل الفاظ کے جملوں میں استعمال کیجئے. زیست، آغوش، آبگینہ، حصار، سوگند، ظرف، پیمانہ، جہد، حوصلہ، لہو. یہاں پر چند جو ہے دیے گئے ہیں الفاظ دیے گئے ہیں. ان الفاظ کو جو ہے آپ پڑھتے ہوئے جملوں میں تبدیل کرنا ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے صرف میں 2-4 جملوں کو پڑھوں گا، اس کے بعد آپ جو ہے نوٹ کر لیجئے. زیست،
اللہ تمہاری زیست خوش خرمی سے بھر دے۔ آغوش، موت کی آغوش میں جانے سے پہلے اللہ ہر ایک کی توبہ قبول فرمائے۔ آبگینا، کہیں چوٹ نہ لگ جائے اس آبگینے کو۔ حصار، ہے تجھ میں ہمت تو حصار کو توڑ دو۔ سوگن، جس سوگن میں خلوص نہ ہوا اسے توڑ دو۔ ظرف، خالی ظرف ہمیشہ صدا دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ان الفاظ کی وضاحت کیجیے۔ دیکھیے یہ نظم میں دیے گئے ہی الفاظ ہیں پیارے بچوں۔ فردوس تمدن کی بہار، آزاد روش پر مچلنا، زمرد کا گلوبند توڑنا، رت بدل ڈالنا، طوفان سے بن کے چھلکنا۔ تو فردوس تمدن کی بہار سے کیا مراد؟ تہذیب و تمدن کی رانائی، آزادی کے ساتھ خوش رہنا، سماجی قید سے آزاد ہونا، ہوا کا رخ بدل دینا، انقلاب برپا کر دینا۔ یہ رہے پیارے بچوں۔ اس کے بعد یہاں پر چند الفاظ بھی دیے گئے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے ہمارے الفاظ نظم سے کون سے مصرے میں ہیں ڈھونڈ کر لکھیے۔ لڑکھڑانا، مقرر کرنا، گھیرا، بجلی چمکنا۔ لڑکھڑانا کون سے مصرے میں ہے؟ قلب ماحول میں لرزاں شرر جنگ ہیں آج۔ لرزاں کے معنی کیا ہیں؟ لڑکھڑانا۔ اس کے بعد دیکھیے مقرر کرنا، تیری نظروں پہ ہے تہذیب و ترقی کا مدار۔ مدار کے معنی ہیں یہاں پر مقرر کرنے کے ہیں۔ گھیرا، تابع کے گرد تیرے وہم و تعین کا حصار۔ گرد، گرد کے لیں گے، گرد بولے تو اطراف ہیں، حصار کے معنی کیا ہیں؟ گھیرا، محاصرہ کرنا، اپنے دائرے میں لے لینا۔ بجلی چمکنا، بن کے سیماب ہر ایک ظرف میں ڈھل جاتی ہے۔ پیارے بچوں یہ ہیں، اور یہاں پر نظم میں کئی مرکب الفاظ دیے گئے ہیں، اس کو آپ دیکھ کر جو ہے مکمل کر سکتے ہیں۔ جیسے شرر جنگ، یک رنگ، فردوس تمدن، مجلس خلوت، تپتی سانس، اسکے فشانی، خردمند، حلقہ عظمت۔ پیارے بچوں اس کے بعد جو ہے چند سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے توصیفی انداز، آپ کی یہ سوالات پہلا والا، یہ والا اور یہ والا آپ کی درسی کتب میں اس کو دے کر لکھیے۔ تو پیارے بچوں یہ رہا آج کا سبق۔ آج کی سبق کو آپ جو ہے جو آپ کے منصوبہ کام کے تحت جو درسی کتب کے جو سوالات ہیں، ان سوالات کو آپ جو ہے گھر میں بیٹھ کر مکمل کرنا ہے۔ پھر ہم جو ہے اسی ماہ کے 29 تاریخ کو آپ کے درمیان حاضر ہوں گے، 10ویں جماعت کا سبق لے کر آپ کے درمیان میں حاضر ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، عزیز طلبہ اور طالبات، والدین، اساتذہ اکرام، آپ جو ہے اس دوردرشن سپتگری چینل کے ذریعے جو فراہم کیے جانے والے، نشر کیے جانے والے جتنے بھی اردو کے لیسنس ہیں جماعت ششم تاجدہم کے، ان کو جو ہے لائک کرنا مت بھولیے، شیئر کرنا مت بھولیے، اور اس کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ گزشتہ اسباق کو بھی آپ جو ہے یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے ٹول فری نمبر پر جو ہے آپ جو ہے اپنے شکوک و شبہات کا اضلاع کر سکتے ہیں۔ میں عبدالغنی کونین، میں یہ خواہش کرتا ہوں، یہ توقع رکھتا ہوں، یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں پر جو ہے نا ان آن لائن لیسنس کو بار بار بسط بار سنتے ہوئے اسے استفادہ حاصل کرنے کی جو ہے پوری کوشش کریں گے۔ تو میں سمگر شکشا اور حکومت آندھرا پردیش اور SCRT کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام، اتنا جو ہے فعال پروگرام آپ بچوں کے لیے، آپ طالبات کے لیے بنایا۔ تو ہم اگلے سیشن میں جو اسی ماہ کے 29 تاریخ کا جو لیسن رہے گا، اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ حافظ۔ మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com, ఫేస్బుక్ www.facebook.com/ddsaptagiri, ట్విట్టర్ twitter.com/ddsaptagirivja, ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/ddsaptagiri, YouTube www.youtube.com/c/ddsaptagiri.